नियमतें, बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइमा सिद्दीकी आपके साथ इनाम रमज़ान में। रमज़ान की सातें हैं, रमज़ान की रौनकें हैं और इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में आप सब हम सब इसका हिस्सा हैं। कहते हैं कि जब रहमतें और नेमतें बरसती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर ख़ास रहमत इलाही की बारिशें अता फ़रमाता है। और इस खूबसूरत महीने की क्या शान है, क्या बात है कि इसके अंदर भी ख़ास चुनाव होता है उन लोगों का, उन तमाम तर पार्टिसिपेंट का जो इसमें शामिल होते हैं। तो खूबसूरत आगाज़ हो चुका है इनाम रमज़ान का और हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान गिरामी भी मौजूद हैं। लेकिन उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी, ये जो नशिस्त होती हैं ये तमाम तर चीज़ें ये आसान नहीं होती, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास एक कहते हैं ना कि वो चुनाव, वो तमाम तर बातें, वो सब चीज़ें जो शायद हम कहीं सोचते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता कर देते हैं। वो हैं ही अता पर अता करने वाले और हम हैं ख़ता पर ख़ता करने वाले। तो बहुत सारे सेगमेंट्स आपके सामने होंगे, लेकिन सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हाँ, तो अभी थोड़ी देर में ही हमारे जो होस्ट हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। आपको पता है कि मॉर्निंग में आपको पता है मैं ट्रैफिक अलर्ट बता रही होती हूँ कि ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसी तरह से ट्रांसमिशंस में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब जहाँ जिस वक्त जिसने पहुँचना होता है वो ज़रूर पहुँचते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मेरे लिए बहुत मोहतरम ताबिंदा लारी साहिबा यहाँ मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ आज आके, उन्होंने यहाँ पर पहुँचकर मेरे दिल को भी बड़ा किया और मेरे उन बच्चों को, उन तमाम तर लोगों को कि जो हमने सोचा था कि बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा नया हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जो तमाम तर लोग देखें भी और इस चीज़ को ज़रूर समझें कि सब बच्चे इसमें शामिल हों, वो सारे कि जिनके पास कुछ ऐसी नेमतें नहीं जो हमारे नॉर्मल बच्चों के पास हैं। तो इस ट्रांसमिशन में हमने छोटी सी कोशिश की है कि कुछ इस तरह के बच्चों को शामिल किया जाए, उन ख़वातीन को, उन तमाम तर लोगों को कि जिनके पास बीनाई नहीं है, जो थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी है, तो क्यों ना उनको भी इस चीज़ का पार्ट बनाया जाए, उन सबको भी इस चीज़ में शामिल हाल किया जाए। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा साथ जो दिया मेरी बहुत प्यारी आपा ताबिंदा आपा ने। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक आपको और तमाम देखने वाले। बहुत शुक्रिया आपा। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपसे दिल से आपको शुक्र अदा कहूँगी इस चीज़ का कि आपने वक्त निकाला और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है हमारे साथ। हाँ, ये तो है कि आपको पता है मेरे ऑफिस जी जी काम होते हैं, तो पहले तो बहुत शुरू में तो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहा करती थी। हाँ। अब जैसे जैसे वक्त आपका कम होते जाता है तो आप फिर अपने सेलेक्टेड काम ही करते रहते हैं। तो तुमने जब मुझसे ये बात की तो ये मेरे लिए इसलिए भी बड़ा दिल के करीब हुआ कि खुद मुझे अब इस प्रॉब्लम का सामना है। मैंने तो दुनिया देखी तो अब मेरी आई साइट बहुत कम हो गई है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल सी चीज़ थी कि मैं इन बच्चों के लिए मैं भी मोटिवेशन बनूं और वो भी मेरे लिए मोटिवेशन बने। ये बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत शुक्रिया आपा। इस चीज़ ने ना आपने मुझे बड़ी हौसला अफजाई दी, बड़ी हिम्मत मुझे मिली। और जब आप कोई एक ऐसा काम करने जाते हैं ना कि जिसके अंदर आपको ये होता है कि आपने इनिशिएटिव तो ले लिया, अब आप करें क्या, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ें, तो उसमें आपके उन लोगों का जुड़ना, उन लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है कि जो वाकई आप समझें कि इस चीज़ में किस तरीके से आपकी नीयत शामिल है। और जब नीयत शामिल हो, आप कहते हैं ना कि वो काम बन जाता है, हो जाता है। सारा काम की बुनियाद नियतों पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपा मैं तो ये चाहूँगी कि जो बच्चों की माशाल्लाह से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गई है, जोग दर जोग बच्चे शामिल हो रहे हैं, किस तरह पेरेंट्स लेके पहुँच रहे हैं, तो कल से हमारे पास वो सारे बच्चे होंगे। हाँ, और इस तरह से आपा लोग आ रहे हैं ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। असल में बच्चों को हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े और किसी न किसी शोबे में, अल्लाह ने किसी को बेकार तो बनाया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो चाहे वो कोई ज़िंदगी में कोई कमी रह गई है बेशक, लेकिन उस कमी को उजागर करने के लिए हमारे यहाँ वैसे तो काम होता है, करते भी हैं लोग, लेकिन आम ज़्यादा हम उस पे जोर नहीं देते। तो ऐसे हमारे मीडिया को भी जो है ना, हमें जो बच्चे सलाहियतों
میں کئی چینلوں پہ میں کرتی رہی ہوں پروگرام مقابلوں میں. مجھے ایسی ایسی بچیاں بچے ملے ہیں جو بینائی سے محروم تھے, لیکن اللہ نے ان کے پڑھنے میں بہت خوبصورت آواز, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اقبال عظیم نے کہا نا کہ تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے, بس ایک جھلک حضور کا جلوہ دکھائی دے. تو ایسا لگتا ہے جیسے ان بچوں کے پڑھنے میں وہ فیل ہوتی ہے کہ جیسے انہوں نے ان کو دیکھا ہو, جیسے وہ نہیں بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. تو یہ چیزیں قدرتی طور پہ آپ آتی ہیں, اور حقیقت میں یہ بھی ایک چناؤ ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں, اور میرے لیے بہت محترم وہ بھی, اور رمضان میں وقت نکال کے جس طریقے سے ہمارے مہمان انعام رمضان میں آ رہے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور آگے بھی جس طریقے سے اسٹیج جو ہے ہمارا آگے بڑھے گا, تمام تر چیزیں آگے آتی رہیں گی اور مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے. تو ہمارے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر سمیرہ موجود ہیں, استھیٹک ڈاکٹر ہیں, اور بہت باکمال. ان سے بیہائنڈ دی کیمرہ جب میری بات ہوئی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں جو میری بڑی کنفیوژنس تھیں وہ کلیئر ہوئیں. تو ویلکم کرتے ہیں ہم ڈاکٹر سمیرہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارک, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے, ہاں روشن روشن نا, اور رمضان کی وائب آ رہی ہے. ہاں کچھ ایسی وائبز آ رہی ہوتی ہیں جب آپ ٹرانسمیشنز میں ہوتے ہیں, خاص طور پہ کچھ رونقیں آ جاتی ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں. تو ڈاکٹر سمیرہ آپ تو خود ایک ماشاءاللہ سے ایک بڑا شگفتہ سا چہرہ, بڑا شاداب سا چہرہ. تو آپ کی جو کلائنٹس ہوں گے یا جو آپ کے لوگ ہوں گے, فرسٹ آف آل تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ استھیٹک جو ورڈ ہے, بیسک آئی ایم بیوٹیشین نا, تو بینگ اے بیوٹیشین اور بینگ اے ڈیزائنر لوگ مجھ سے اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو میں جاننا ضرور چاہوں گی کہ آج کل جو رجحان ہے استھیٹک کا, کوئی بچی ہو یا کسی کی شادی قریب ہو تو فوراً اس کا یہ کہنا بھائی میں نے استھیٹک کے پاس جانا, استھیٹک اسپیشلسٹ ہوں. تو مطلب کس طریقے سے لوگ اس کے اندر جو انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیا ریزنز ہیں اس کی؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا آپ نے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب شادی قریب آتی ہے تو ہر انسان ہی خوبصورت لگنا چاہتا ہے, اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے. نہ صرف خواتین بلکہ اب مردوں میں بھی رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے لکس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں, وہ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں, وہ فٹ نظر آنا چاہتے ہیں, اور یہ ہر ایک کا حق ہے. سو اس پہ ایفرٹ کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس کو نکھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ یہ جو رجحان پیدا ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا جس طرح سے لائف کو, لوگوں کی لائف کو چینج کر رہا ہے. ایوری منٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائف چلے جائیں یا کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں پوری دنیا سے, اور پوری دنیا سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ویسٹ میں پائی جاتی تھیں پہلے, اور لوگ اس سے ایکسیس نہیں کر پاتے تھے, اب ایزیلی ایکسیس کر پاتے ہیں. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وائٹننگ کریمز کا رجحان دیکھتے تھے. ہم کچھ سالوں پہلے کی بات تھی کہ وائٹنگ کریمز کا رجحان ہم دیکھتے تھے, اور یہ دیکھتے تھے کہ لوگ مرکوری بیسڈ اور اسٹیرائڈ بیسڈ کریم سالوں تک لگا رہے ہیں, اور اسکن کی کنڈیشن اتنی بری ہو گئی ہوتی تھی کیونکہ کہتے ہیں نا 3 لیئرز جو ہماری اسکن کی ہیں تو وہ تو بالکل ایک دم ٹرانسپیرنٹی کی طرح سے آنا شروع ہو گئی. بالکل اسکن تھننگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, سن سے بالکل یعنی اب بیئر نہیں کر سکتے اس کی سن کے ریز کو, یو وی ریز کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے, اس طرح کی کنڈیشن ہے. اور ہمارے پاس ایسے بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں, میل بھی اور فیمیل بھی. ابھی بھی ایسی یعنی عوام موجود ہے جو کہ وائٹننگ کریمز کی وجہ سے یعنی نقصان اٹھا چکی ہیں, اور اسکن بالکل ڈیمیج ہو چکی ہے. کیونکہ میری بھی سیلون پہ اکثر جو خواتین آتی ہیں نا وہ بالکل بگاڑنے کے بعد بالکل چینج کی. آپ کو ہو کیا گیا, مطلب وینز نظر آ رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر سمیرہ, باقاعدہ ان کو پتہ چلتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایسا جو ہے پرابلم کریٹ ہو گئی ہے. رزلٹ دیتی ہیں نا 2 دن میں 4 دن میں رزلٹ دے رہی ہوتی ہیں, تو وہ چیزیں لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. اور ان کا بزنس پوائنٹ آف ویو, مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہوتا ہے کہ 7 دن میں رزلٹس نہ ملے تو آپ منی بیک گارنٹی ہے. سو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کہتے. میرے پاس جو بھی کلائنٹس آتے ہیں میں یہ نہیں کہتی ڈاکٹر سمیرہ الطاف کے پاس کوئی میجک پاٹ نہیں ہے, تو آپ کو اس کو بالکل ریلیجیسلی فالو کرنا ہوگا. جس طرح سے آپ اپنی ایک ہیلدی روٹین کو رکھتے ہیں ویسے اپنی اسکن کی اور اپنی باڈی کی بھی ہیلدی روٹین بنائیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ فیٹی ہیں یعنی اوبیز ہیں اور ویٹ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں بٹ وہ نہیں کامیاب ہو پا رہے, تو ہم وہ FD اپروف ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اور
ہمارے پاس یعنی ان کا کانسیپٹ کلیئر کر دیتے ہیں آپ کے بھائی یہ چیز ہے, سم ٹائم سم ہاؤ یہ بھی چیز ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسی ڈیمیج چیزیں ہو جاتی ہیں, کون سی چیزیں آپ کے لیے سوٹیبل ہوں گی, کون سے پروسیجرز آپ کے لیے سوٹیبل ہوں گے, وہ ساری چیزیں ہم پہلے آپ کی پراپر انالیسس کرتے ہیں, اس کے بعد ہی بتاتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پاتھ وے پتہ چل جاتا ہے, ایک روڈ میپ مل جاتا ہے کسی بھی کلائنٹ کو, کسی بھی پیشنٹ کو, اور پھر اس کو ریزلٹس بھی ملتے ہیں. اب اگر میں بات کروں ایک ٹیکنالوجی کی ہائی انٹینسٹی فوکس الٹرا ساؤنڈ, اس کے ریزلٹس آپ کو ایسے میجیکل ہے, میں آپ کو پکچرز دکھاؤں گی, ابھی ہم کیمرے پہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ کلائنٹ کی تھوڑی سی پرائیویسی ہوتی ہے. کرتے ہیں ڈاکٹر سمیرا, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنا, کیونکہ میرے جو ویورز ہیں, لوگ ہیں, وہ تو فوراً اٹینشن ہو جائیں گے کہ بھائی آج تو سائمہ کے پروگرام میں جو ہے نا وہ کچھ خوبصورتی کی, کچھ نکھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپا کی طرف آتے ہیں. آپا آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کون سا ایسا کلام سنانا چاہیں گی کہ آج جو ہمارا ساتھ ہے اور جو ہم نے اسٹیپ لے لیا ہے اس پروگرام کے اندر, تو وہ کوئی ایسی کلام, کوئی ایسی نعت ہو جائے آپا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں, جو بچے موٹیویٹ ہو رہے ہیں آپ سے, وہ سب بھی تیاری کر کر آئیں. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ نے آواز دی ہے تو مدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ملے. جی, تو محسن نقوی صاحب کا ایک کلام ہے مرحوم کا, میں کلیئر کر دوں, پی سی بی والے محسن نقوی نہیں, یہ فیصل آباد کے شاعر تھے, 96 میں ان کا انتقال ہوا, اور ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے جو میرا اپنی کمپوزیشن ہے اور میں نے پڑھا ہے, تو یہ مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے. ماشاءاللہ, پلیز. مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی, میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی, میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آسماں آسماں خیمہ بندگی, آسماں آسماں خیمہ بندگی, کہکشاں کہکشاں راہ گزر آپ کی, میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. کہکشاں کہکشاں راہ گزر آپ کی, میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. اور کتنی آیات مفہوم میں ڈھل گئی, کتنی آیات مفہوم میں ڈھل گئی, بات کہنے کو تھی مختصر آپ کی, میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. بات کہنے کو تھی مختصر آپ کی, میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. اور بکتا بہت خوبصورت ہے. سبحان اللہ. کاش محسن پہ نگاہ کرم آ پڑے, کاش محسن پہ نگاہ کرم آ پڑے, بھیڑ کتنی ہے دہلیز پہ آپ کی, میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. مجھ کو بھی چاہیے ایک نظر آپ کی, میں بھی مدحت کروں عمر بھر آپ کی. آپا بہت خوبصورت کلام, اتنا میٹھا سا کلام ہے نا, اتنا پیارا لگا مجھے, بہت خوبصورت. بہت یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مذہبی چینل ہے کیو ٹی وی, اس پہ سالوں سے پروگرام کرتے ہیں, تو وہ اس میں بچوں کو نعت سکھانے کا ہی ہے, تو میں کوشش کرتی ہوں کچھ اپنا کر کے جاؤں. تو مجھے میری کولیگ ہے سحر اعظم, شی از اے ویری گڈ نعت اینڈ اینکر آلسو, ہوسٹ بھی ہے. تو وہ اب میں کتاب تو پڑھ نہیں سکتی ہوں, تو کبھی میں اس سے کہتی ہے, اب مجھے کوئی کتابیں اس کے پاس ہیں, وہ سناتی ہے مجھے کہ کلام, مجھے کلام چاہیے ہوتا ہے. تو میں اس دن بیٹھی آفس میں 10 منٹ تھے اٹھنے میں, مجھے ایسی ہو کہ سحر ذرا مجھے
کوئی کلام تو تھا چھوٹی بہن کی, اچھا اس نے بتائی 10 منٹ میں اس کی ترجمانی گاڑی میں جاتے جاتے, اور پھر دیکھیں بس وہی والی بات ہے نا. اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی جو ہمارے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں باکمال شخصیتیں ہیں. اور دیکھو سارے گاما نہیں پتا ہے مجھے, ہاں میرے راگ جو ہے نا آپ کے اپنے ناک کے راگ اور رنگ الگ ہیں, الگ ہے, اور دل سے نکلتے ہیں, دل سے نکلتے اور ہیں, آنکھ سے آنسو بن بالکل کے ایسے ہی. اور بلکہ جو سننے والے ہیں ان کو میں یہی بات کہوں گی کہ اصل جو کیفیت ہے پڑھنے کی, کلام کی, وہ سب آپ کی جو ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے, اندر سے آتی ہے آواز. اور وہ آپ جب سمجھ کے ساتھ اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. تو آپ بچوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آنے والے ہیں, جس طریقے سے وہ تیاریاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ دیکھو ایک تو میں بہت ہی اچھی بات ہے کہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں, جی تو ظاہر ہے کہ وہ سن کے یہ تیاریاں کر رہے ہوں گے نا, تو وہ اچھے کلام سنیں, اپنی آواز کو پہلے جج کریں کہ وہ ہر کلام ہر کسی کے پڑھنے کا نہیں ہوتا. آپ اپنی آواز کی رینج کو چیک کریں کہ آپ کی آواز میں کون سا کلام آپ صحیح پڑھ سکیں گے, اور جو کلام آپ طے کریں پڑھنے کے لیے اس کو بہت بار سنیں, بہت بار سنیں, اتنی بار سنیں کہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, ذہن نشین ہو جائے. بالکل. مگر سب سے بنیادی بات یہ, ایک تو آواز تو اللہ کی دین ہے, مگر یہ کہ اپنی آواز کی رینج کی ججمنٹ بہت ضروری ہے, ججمنٹ بہت کہ آپ ضروری کی ہے. کتنی رینج ہے, آواز کتنے حد تک جا سکتی ہے, اسی حساب سے اپنی نعت کا انتخاب کیجیے. سب سے زیادہ ضروری آپا میں سمجھتی ہوں ہے ہی یہی کہ آپ اپنی ووکلز میں, اپنی آواز میں اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا کہ آیا آپ کے الفاظوں میں یا آپ کے جو بھی انداز بیاں ہیں اس میں کون سی نعت جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے, یا کس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں. بچوں کو, میں اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ بہت ہی اونچی آوازوں میں ان کو بچوں کو پتہ نہیں ووکل کارڈ آپ دیکھو میری ماشاءاللہ ایک چال جو کہتے ہیں نا کہ اس میں پیچھے چل گئے ہیں سب نا, اچھی ایج 60+ میں خاتون ہوں, لیکن میری آواز کبھی کبھی آپ میرے چاہنے والے جو ان کی محبت ہوتی ہے, محبت ہوتی تو ہے, بہت اچھی آواز سنیں گے نا مجھے ملیں گے کبھی, اللہ تمہاری آواز تو ویسی کی ویسی, تو میں وہ ہوتا کہ اگلے دن آواز بیٹھ جاتی ہے. مگر یہ مسئلہ کوئی نہیں, ایک نظر بٹو جو ہے نا اپنے ساتھ بٹھا یا کوئی نظر کا ٹیکا لگا لے, محبت کی بات ہوتی ہے, لیکن میں نے اپنی آواز کو بہت سنبھال کے رکھا. یہ اور بات ہے, آفس میں کھڑی کھڑی خوبصورت سنا دیتی ہے بھائی. آپا کا جو انداز ہے نا وہ بڑا با کمال ہے, اور یہ شخصیت بھی بڑی پیاری ہے, جب آتی ہے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نعت جو ہے نا بہت پیار سے پڑھنے کی چیز ہے, نرمی سے پڑھنے کی چیز ہے, احترام سے پڑھنے کی چیز ہے, نعرے کی طرح پڑھنے کی چیز نہیں. بالکل. یہ جو آپ نے بات کی نا آپا, یہ تو بلکہ میں کہوں گی جو آج کل نعتوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ستم بھی کر رہے ہیں, اور یہ نہ کریں. یہ جو ہے نا یہ عاجزی کا نام ہے, نعت خوانی یہ سب چیزیں یہ عاجزی کا نام ہے. جتنی عاجزی سے, جتنے ٹھہراؤ سے پڑھیں گے آپ کو خود بھی سکون ملنے والا ہے, اور جو سننے والا ہے, جو آپ کو دیکھ رہا ہے, جو آپ سے سیکھ رہا ہے, وہ اس کو بھی اچھا لگے گا کہ ہاں کچھ پریزنٹ کیا. تو یہ چیز جیسے آپ پڑھیں در نبی پہ پڑھا رہا ہوں, در نبی پہ, تو یہ تو گزارش ہے نا, وہ ایسے پڑھیں گے جیسے کہ وہ کوئی اونچے الفاظوں میں نہیں, اونچے, اور اس میں ٹون ایسی ہوگی آرڈر والی کہ بس یہ ہے روبدار آواز. اچھا ہم ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آتے ہیں, ذرا تھوڑے سے اور خوبصورتی کی باتیں کرتے ہیں, فٹنس کی باتیں کرتے ہیں. جب ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیں تو ہم تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھا لیں نا. جو میرے پاس سوالات آئے ہیں, جو لوگوں نے پوچھا ہے, بھئی دیکھیے ہوتا ہی ہے. ہاں بالکل, ہم سب کی کہتے ہیں انٹرسٹ لیول بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بھئی روزے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اسٹارٹ ہو گئے, لیکن ویدر بھی بہت خوبصورت ہے, بڑا مزیدار ٹھنڈا ٹھنڈا. اس کے علاوہ فٹنس کا کس طریقے سے خیال رکھیں ڈاکٹر صاحب؟ ایستھیٹک ایز اے ڈاکٹر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے ہم نے ایکسٹرنلی تو ہم نے سارے احتیاطیں کر لیں, انٹرنلی جو انٹیکس ہیں ہمارے, چاہے وہ واٹر انٹیکس ہیں یا ہمارے جو بھی پروٹینز لے رہے ہیں, کیلشیمز لے رہے ہیں, آپ کس طریقے سے ریکمنڈ کرتی ہیں ہمارے ویورز کو, دیکھنے والوں کو, کہ کیا چیزیں, کیا ڈائٹ پلان لینا چاہیے؟ بالکل, بہت ہی اچھا اور بالکل ریلیونٹ کویشچن پوچھا ہے آپ نے. بالکل, میں چاہتی تھی کہ یہی سوال ایسا ہو کہ آپ سے بات کی جائے نا. جی. سو بیسکلی ہم جو کھاتے ہیں نا, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ 70% پانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے, 70% سے زیادہ پانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. سو ہائیڈریشن از کی. اور دوسری بات, جو بھی ہم کچھ کھاتے ہیں وہی ہم نظر آتے ہیں, کیونکہ ایوری 30-35 ڈیز ہماری اسکن کے نئے سیلز بن جاتے ہیں, ہماری اسکن پوری طرح نیو اسکن میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ صحیح طرح سے اس کو ہائیڈریٹ کریں گے تو آپ کی جو نئی اسکن بنے گی, جو اسکن کولیجن کی پروڈکشن ہوگی, فائبروبلاسٹن کی پروڈکشن ہوگی, جتنی بھی پروڈکشن ہوگی وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی اور فریش ہوگی, ڈل نہیں ہوگی.
اور روزوں میں تو بہت ہی اچھا بینیفٹ ہوتا ہے کہ باڈی پوری ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. بالکل جو بھی انفیکشنز ہیں, جو بھی ایون کینسر سیلز بھی اگر گرو ہو رہے ہوتے ہیں, تو ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہماری جو باڈی میں جو کینسر سیلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے تھے پورے سال میں, وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا جس پہ وہ گرو کریں. اگین آپ کی بات کہ کیا کھائیں اور کیا پئیں, تو پانی بہت زیادہ پئیں. پانی اگر یعنی آپ اگر لسی کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ اس سے آپ کو ہائیڈریشن بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ جو یعنی گڈ فیٹس ہیں وہ بھی اور پروبایوٹکس بھی ملیں گے, تو آپ کا جو اسٹمک ہے وہ ہیلدی رہے گا, اچھی طرح سے ڈائجسٹ کر سکے گا. اور کھانے کی بات کریں تو پکوڑے, سموسے, یہ سب چیزیں فرض نہیں ہے, روزے فرض ہے. ہاں, زپ لگا لیں. روزہ اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. انجوائے کریں آپ, ہر چیز تھوڑی تھوڑی مقدار میں آپ اگر کھانا چاہیں ضرور کھائیں, لیکن کوشش کریں کہ جب آپ پہلا سپ لیں وہ جو ہے وہ لسی یا پانی یا کچھ بھی اس طرح کا ہو, اور کھجور کے ساتھ کریں, اور پہلے جو آپ نے کھانا ہے وہ فروٹس کھائیں فروٹس کے ساتھ. آپ اس کے بعد جب آپ کی پوری باڈی یعنی ڈیٹاکس ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اور پہلے یہ غذا آپ جب آئلی لیتے ہیں تو ایک اسپنج کی طرح کام کرتے ہیں آپ کے سیلز, اور وہ پھر آپ کے لیے, کیونکہ آئل جو ہے وہ ہمارے لیے ہیلدی فیٹس نہیں ہیں. ہیلدی فیٹس میں دوسری چیزیں آتی, دیسی گھی میں تو چیزیں جو بن رہی ہوتی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں, ہمارے برین کے ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کے فنکشنز کے لیے بہت اچھی ہیں چیزیں. لیکن اگر ہم سیچوریٹڈ فیٹ کی اور آئل کی بات کریں تو یہ ہمارے لیے زیادہ ہیلدی نہیں ہے. تو آپ وہ ساری چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, مگر آفٹر فروٹس. جب آپ فروٹس لے لیتے ہیں, اور خالی پیٹ میں فروٹ کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے ملتے ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد اثرات اس کی جو ہیں وہ زائل ہو سکتے ہیں, تو آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا. اچھی ہیلدی ہوتی ہے نا, اسکن بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کو انرجی بھی بہت ملے گی, تو اس سے کتنا آپ کو فرق پڑتا ہے. آپ کی ڈائٹ بھی اچھی ہو رہی ہے, آپ کی اسکن بھی اچھی ہو رہی ہے, ایچ اینڈ ایوری اگر بات کی جائے تو اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی. اسی کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں, اور بات کیونکہ بہت ساری بچیاں ہیں, لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کا پانی کا انٹیک بہت کم ہو, اور روزے میں تو ویسے آپ کو پتہ ہے نارملی ڈیز میں, لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ لسی ہو گئی یا کوئی جوسز ہو گئے, سب چیزیں, تو کوئی خاص اسپیسیفک کچھ ہونا چاہیے, یا کچھ نارملی جو ہم روٹین میں لیتے ہیں وہی چیز ہو؟ جو روٹین میں لیتے ہیں, اس روٹین میں میں ایک چیز ایڈ کرتی ہوں, ڈیٹاکس واٹر, جو کہ آپ نارملی سب کو ہی پتہ ہے. اب ہماری آڈینس جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو اویئرنیس ہم دے چکے ہیں, ان کو بہت اویئر بھی ہیں, خود ریسرچ بھی کرتے ہیں. سو ڈیٹاکس واٹر بنائیں, اور ڈیٹاکس واٹر سحری سے پہلے اگر ٹیک کر سکتے ہیں تو کر لیں, سحری کے درمیان آپ کر سکتے ہیں. بنانے کا طریقہ بھی بہت ایزی ہے, اگر آپ چاہیں تو میں بتا سکتی ہوں. ایک آپ نے جو پانی کی بوٹل رکھی ہے اس میں کیوکمبرز ڈال سکتے ہیں, آج کل اسٹرابیریز بھی ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیمن ایڈ کر سکتے ہیں, اگر اورنجز کا سیزن ہو تو اورنجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ایپل کے کیوبس کر کے ڈال دیں. تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کریں گے, ذرا ہمارے ساتھ بریک موجود ہے. اچھا رہے گا ہمارے ساتھ, اور بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں, انٹرپٹ کرنے کا دل نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ ضروری بھی, یہ مجبوری بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جی رہیے گا ہمارے ساتھ. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. ویلکم بیک. آپ کے ساتھ ہم یہاں پر شامل حال ہیں انعام رمضان میں, اور بہت خوبصورت باتیں چل رہی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے اپنے فیس بک پیج پر بھی, اور تمام تر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان سب نے فرمائشیں کر ڈالی کہ بھئی ایک کلام آپ کی جو ہے وہ انداز سے بھی ہو جائے. تو کلام تو پورا نہیں پیش کر پاؤں گی, لیکن درود پاک ہے جو بہت خوبصورت ہے, جو مجھے بہت پسند ہے, اور آپا وہ پڑھتے پڑھتے درود پاک مدینے کا سفر ہو گیا. تو بس یہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں نا, تو وہ درود پاک پڑھوں گی, اور اس کے بعد میں آپا کو ضرور کہوں گی ایک فرمائش ہے بڑی پیاری سی نعت کی جو آپ نے میرے جو ہے پروگرام میں جو ہے پڑھی تھی. اور اس خاص طور پر پڑھنا چاہوں گی ادیب رائے پوری صاحب کا کلام. ہاں آج ان کا دن ہے, ٹھیک ہے, تو نعتیہ شاعری میں وہ بہت مقام ہے ان کا. میں درود پاک پیش کرتی ہوں, اور اس کے بعد آپا جو ہے پیش کریں گی خوبصورت سا کلام.
तड़प उठी आंसुओं से वुज़ू हुआ, आप क्या याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मोहम्मद, पढ़िए सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मोहम्मद। और आपको देखती रही सजदे का होश किसको था, एक नमाज रह गई और एक नमाज हो गई। सल्ले अला करीम ना, सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। आपा बस एक छोटी सी कहते हैं ना कोशिश है, और बस अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। जी आपा प्लीज़। ये कलाम अदीब रायपुरी साहब का लिखा हुआ है जी। पढ़ा इसे हमारे एक बड़े नात गो भी हैं और नात खां भी है, फैसल हसन नक्शबंदी। अच्छा, माशाअल्लाह। ये उनका पढ़ा हुआ कलाम है और तहदीस नेमत के तौर पे मैं इसे पेश कर रही हूँ। अदीब साहब का लिखा हुआ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशनी का उरूज, जुल्मतों का ज़वाल, आईना भी वही अक्से जमाल, किसका औज कमाल, किसका औज कमाल। मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल। मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल। और आपकी बात क्या की उन्होंने। उनका इस जहां में कोई ऐसा आया नहीं, धूप में जो चले और साया नहीं। फर्श तो फर्श है, अर्श पर भी नहीं। ऐसी कोई नज़ीर, ऐसी कोई मिसाल। उनका किसका औज कमाल, किसका औज कमाल। मीम हा मीम दाल, मीम हा मीम दाल,
مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال. سبحان اللہ. روزہ لگ رہا ہے اب روزہ لگ رہا ہے واقعی میں روزہ لگ رہا ہے. لیکن یہ کتنا پیارا انداز آپا بیٹا. کمپوزیشن بہت خوبصورت بہت ہے. خوبصورت بہت فیصل نے خود بنائی اچھا. یا کسی نے بنا کے دی. دونوں صورتوں میں فیصل نے اسے بہت اچھا پڑھا. بہت پیارا اور بہت ہم پیارا. جب پڑھتے ہیں کسی کی کوئی چیز کو تو بتانا ضروری ہے. acknowledgement میں ہی تو عادت ہے میں بہت شاعر ضروری کا ہے. نام اور ضرور ہاں لیتی آپا بلکہ یہی بات کہوں گی جو دیکھنے والے ہیں سننے والے جو نیو جو جب ہم کسی آ رہے ہیں کے بچے اچھے پڑھنے. کام کو ہاں. اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کا نام اس کو نام تو نہیں کم سے لینا کم. بہت ضروری لیکن ہے. میں جو خود کام کرتی ہوں اس پہ بھی میں کہتی ہوں ہاں کہ یہ میں نے کیا. میں نے کیا. میرا اصول ہے ہاں. کسی کا کریڈٹ لو نہیں لو نہیں اپنا دو نہیں. اپنا دو نہیں. یہ بات ہے. وہ ایک مثال ہے نا اپنا رائٹ دو نہیں اور دوسرے کا رائٹ لو بالکل، نہیں. یہ والا بالکل. حساب ہوتا ہے ایک اور یہ جگہ. حقیقت ہے. تو بالکل. آپا آپ سے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت ساری انشاءاللہ، چیزیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کنٹینیو بھی رکھیں گے ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ملاقات اور ہوگی. ظاہر سی بات ہے مجھے ہی پتا ہے کہ وقت کی کمی ہے آپ کے پاس. آپ کو کہیں اور بھی پہنچنا ہے لیکن مجھے اب خوشی تو اس گھر ہی بات کی. پہنچنا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اور جو کراچی ٹائم- کے سڑکوں ہاں، سے جانا بالکل. تو سڑکوں کا رش تمام تر چیزیں ٹریفک ایسی سے چیزیں گزرنا تو لیکن بس ایسے مجھے- ہی ہے کہ انہی سڑکوں پہ چل کر پہنچ سکو پہنچ جہاں. سکے تو یہ پہنچو. بات ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. حقیقت ہے کیونکہ آپا نے جس طریقے سے وقت نکالا ہے وہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ بڑا قیمتی یہ ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر افطار کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اور پھر میرے ساتھ میرا ڈرائیور ہوتا ہے تو مجھے اس کی زیادہ فکر جی ہوتی ہے بالکل کہ وہ تو بھی اپنے گھر پہنچ بہت جائے. شکریہ آپ بہت شکریہ آپ لوگوں بہت محبت بہت پیار موقع آپ کا. دیا اور لوگوں انشاءاللہ سے بات کنٹینیو کی. رکھیں گے آپ کیونکہ انشاءاللہ، بچوں کا اب کل سے سلسلہ جی شروع ہو جی جائے گا. بچوں سے میرا وعدہ ہے ہاں. میں ان بچوں کے لیے ضرور بچوں کی continue- خاطر آپ آ رہی جی، 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 ہیں بالکل. اور بچے سن لیں جو کمپٹیشن. نہیں ہاں لکی ون نا میرے لیے بھی بڑی ایک میں بہت بچوں کو سنا ہے ہزاروں بچوں کو سنا ہے. میں 2011 سے سمجھو کہ یہ مقابلوں کی ججمنٹ کر رہی ہوں اور سالوں سے میں 2013 سے میں کیو ٹی وی کی جو ٹرانسمیٹ وہ کر رہی ہوں تو مجھے بہت. لیکن یہ بچے جب میں ان کو سنوں گی ایک تو مجھے اچھا بھی بہت لگے گا بس آپ نے اور جیسے انہیں بھی اچھا لگے گا میرا دل اور انہیں بھی اچھا لگے گا. کوئی مایوسی کی بات نہیں ہوتی. مجھے تو پوری آنکھیں تھی اب وہ کم ہو گئی کوئی بات نہیں. دیکھیں نا یہ بات ہے نا لیکن آواز آپ آج بھی ماشاءاللہ آپ کی اب دیکھو تم نظر نہ لگا کل نہیں میری آواز میں نظر پٹی بٹھایا کوئی نظر نہیں لگا سب کی محبت سب کی محبت ہے کیونکہ ایک ان کو کوئی مجھے 20 سال بعد اگر ملتا ہے یا کوئی وہ سنتا ہے تو وہ بہت مجھے بہت ہی محبت کا اظہار کرتا ہے. خوشی ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ اب آپ کی تو پوری زندگی سمجھے اس میں گزر گئی ہے ماشاءاللہ اور کتنا خوبصورت انداز ہے آج بھی کہ کہیں آپ. ہاں میں نے فلمی گانوں پہ کبھی نہیں پڑھا ہاں اور کلام میں دو میری بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بہت اصل میں آپا نے جانا ہے اور مجھے بھی بس دل نہیں چاہ رہا کہ وہ مجھ سے جدا ہو جائے اور ہم کل پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی اس پروگرام میں آپا کو ہم جو ہے اجازت دیں گے اور بالکل اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپا اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انعام رمضان میں. نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان. نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان. حاضر ہیں اور بہت سارے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ بھی اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تمام ناظرین کو بھی میری جانب سے انتہائی ادب سے خلوص سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج میں اتنا مطمئن ہوں کہ اگر کچھ دیر سے بھی یہاں پہنچا ہوں تو یہاں پر سائمہ موجود ہیں آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر چکی ہیں. اور یہ جو انعام رمضان کی خصوصی نشریات ہے جو آپ وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین سے سحر و افطار میں دیکھ رہے ہیں اس میں میں آپ کے ساتھ سحر میں بھی ہوتا ہوں افطار میں بھی ہوتا ہوں اور افطار میں ہمارے ساتھ سائمہ ہوں گی
ऑल द वे यहाँ से लेकर उस अफ्तार तक जो आखिरी अफ्तार करार दी जाएगी, और उसके बाद चांद नमूदार होगा और फिर हम ईद में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल। रमज़ान की इन खुशियों में, इन फ़यूज़ व बरक़ात में हम अपने तौर पर एक कोशिश कर रहे हैं कि तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले वो नाबग़े रोज़गार, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा किया है, उनको बुलाएं, आपसे मुलाकात करवाएं, ताकि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बन जाए और साथ ही साथ रमज़ान के वो जो ब्रॉडर विजन में एक माना है वो भी आप तक पहुंच सके। साइमा, मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि रमज़ान की ट्रांसमिशन टेलीविज़न पे करना ये आपका पहला तजुर्बा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो 4-5 सालों से करती आ रही हूँ, लेकिन आपके साथ फर्स्ट टाइम आज जो है ना। हाँ, ये भी सही है, लेकिन हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। जब हम टेलीविज़न पे किसी को देखते हैं तो हम उससे सीख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने एक मेहमान का तो तारुफ करवा दिया कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरे मेहमान का मैं तारुफ करवा देता हूँ। एक और मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं और एट अ टाइम टेलीविज़न, अखबार यानी कि प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग यानी रेडियो, तीनों शोबों से मुंसलिक हैं। इनका एक ख़ास हवाला ये है कि इन्होंने पॉलिटिकल बीट पे जो रिपोर्टिंग की है, और ख़ास करके ऐवान से, असम्बली से, चाहे वो कौमी असम्बली हो, ऐवान ज़ेरी हो, बाला हो, या कि सिंध असम्बली बिलखुसूस, उसमें इनकी रिपोर्टिंग हमेशा गैर जानिबदार रही और इनको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। हमारे साथ मौजूद है सैयद मज़हर अब्बास रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आपको सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। आपको भी, सबको भी, पूरे बहुत पाकिस्तान बहुत में। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर साथ ही साथ ये कि आपका यहाँ होना इस हवाले से भी बहुत अहम है कि हम आपसे ये जानेंगे कि ये जितने सियासतदान सारी बातें करते हैं, क्या वो सारी बातें सच्ची होती भी हैं, या उसमें कुछ बातें वो कमिटमेंट इस तरह कर रहे होते हैं कि यार बस बहला दो। ये सारी बातें हम आपसे करेंगे ताकि एक्सप्रेशन पता चल सके। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, आज की इस ट्रांसमिशन में जहाँ हम बात करेंगे वहाँ उलमाए कराम भी हमारे साथ हैं। कुछ देर में वो हमारे हमरा होंगे और फिर हम फ़हम दीन के सेगमेंट में दाखिल होंगे और वो सब सवाल पूछेंगे जो आप जानना चाहते हैं, और हम साइल बनकर आपके बिहाफ पे सवाल पूछेंगे। तो मैं मज़हर भाई सबसे पहले आपकी जानिब आता हूँ, और मुझे और साइमा को ये बताइए कि हम जिस पॉलिटिकल फिगर को ये समझ रहे होते हैं कि ये जो बात कह रहा है ये अपने दिल से, रूह से कह रहा है, असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर बात कर रहा है, तो वो क्या सब कुछ वो हकीकतन सच बोल रहा होता है? फिर उस पर कारबंद भी रहता है या नहीं, या कभी आप तजाद देखते हैं उनकी शख्सियात में? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना जी, वो सच अमेरिका या यूरोप की तरह नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी कभी फली फूली नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी अपने रूट्स बनाती और ऊपर से, नीचे से या ऊपर से जाती, तो डेमोक्रेसी भी अच्छी होती। तो हमें वक्तन वक्तन हमारे डेमोक्रेसी को स्पीड ब्रेकर लगते हैं, फिर उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग नहीं हुई, और वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। मेरे कहने का मकसद है कि जैसा माशरा है वैसे वो लोग हैं। लेकिन मोस्टली मुझे हो गए तकरीबन सब मिला के 24 साल तो हो गए, चाहे सेनेट हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बली हो। मैंने बहुत सी असम्बलियाँ सामने बनते देखी हैं, और कुछ में तो हम हुकूमत का हिस्सा भी रहे, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग होते हैं मोस्टली सारे ख़राब नहीं होते, सारे पॉलिटिशियन ख़राब नहीं होते, अक्सरियत ख़राब नहीं है। अक्सरियत ख़राब नहीं है। वाह वाह। मैंने जैसे बताया, जैसे आप स्केच करें माशरा जैसा, ऐसे वो लोग होंगे, ठीक है ना। हम समझेंगे यार ये MPA बन गया, या सेनेटर बन गया, MNA बन गया, तो ये खुदा न खास्ता या बहुत बड़ी कोई आलिम बन गया या कोई वली बन गया, तो ऐसा ऐसी अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि इलेक्शन में जाने से पहले का फिगर कुछ और है, होने के बाद कुछ और होता है, तो इसकी क्या इम्प्लीमेंट्स होते हैं? ये क्या देखें, पावर्स जो है ना, आपकी नया जब आदमी होता है उसको बड़ा फ़ख्र होता है, गुरूर होता है, और उसकी मतलब सोच होती है कि मैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। लेकिन पूरा कारवां तैयार होता है उनके साथ, मैं यूं करूंगा, ये बदल दूंगा निज़ाम। लेकिन जब वो असेंबली का हिस्सा बनता है, जब उसको पता पड़ता है कि मेरे पास तो कख भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ये समझे लाइक अ डमी बस, हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो बेचारा, उसके एम्बिशंस जो होते हैं फिर वो ब्रेक लग जाती है, एम्बिशंस को ब्रेक लग जाती हैं, तो वो फिर इधर उधर देखना शुरू कर देता है। तो ये गवर्नमेंट जिसकी भी हो, जिसकी भी, आज जिसकी है या कल किसकी थी, ये उनको समझाई जो मैनिफेस्टो है। असल डेमोक्रेसी देखें मैनिफेस्टो होता है। जैसे अभी आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी तो कहलाई जाती है इंडिया की, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की है। लेकिन सो कॉल्ड, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है और रूल कर रहा है दुनिया में इस टाइम, अभी तक तो रूल कर रहा है,
تو وہاں کی جو مینیفیسٹو ہے اس نے آ کے آپ دیکھیں چند دنوں میں اپنا مینیفیسٹو کتنی تیزی سے امپلیمنٹ کی طرف گیا ہے کہ میں امیگرینٹس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اس نے پوری دنیا کو لا کے رکھ دیا. اس کو کہتے ہیں آپ کا مینیفیسٹو جو ہوتا ہے وہ ایک سمجھے کہ تجدید ہوتی ہے, عہد وفا ہوتی ہے قوم کے ساتھ اور آنے والے وقت کے ساتھ کہ میں یہ کروں گا, کیونکہ آپ کی مینیفیسٹو کی دیکھا جائے تو آپ کو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں نا. اب وہ جب ووٹ نہیں ڈالے, جب وہ مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کا پھر ریپلیکیشن سے ہی ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی ہے. اچھا آپ کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہے, میں چاہوں گی کہ ہم کچھ فائدے بھی اٹھا لیں. استھیٹک کی تو بات چل رہی ہے بڑی مزیدار سی, اسکن سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات میرے پاس تھے جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھے, لیکن آپ کی طرف میں دوبارہ آنا چاہوں گی ڈاکٹر سمیرہ کہ ڈائٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لائک اسکن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے, اسپیشلی خواتین ہمیں زیادہ دیکھتی ہیں, لیکن آج کل تو جو میل پرسنز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, آغا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں میں نے خود دیکھا ہے حضرات جو ہے وہ اب خواتین جتنا ہی وقت لے رہے ہیں اتنا ہی وقت لے رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر سمیرہ کہ آپ کے جو پیشنٹس ہیں اس میں جو ہے وہ میل فیمیل کنٹینیو ہے, یعنی کوانٹٹی لیول برابر ہی ہے یا کچھ 60-40؟ اوکے, اس میں 60 خواتین 40 جو ہے وہ. اچھا جی, کیا بات ہے. تو کیا اس میں جاننا چاہوں گی, ہم نے افطار کی بات کی, جس طریقے سے لوگوں کا پانی کا انٹیک کی بات ہوئی ہے, تو اس کے علاوہ کیا آپ بتانا چاہیں گی کہ جو لوگ ڈائٹ اپنا پلان کرتے ہیں یا جو اوبویسلی جو اپنے جم وغیرہ بھی جا رہے ہیں اور یوگا بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ افطار میں ان کو کس طریقے سے جو ہے ان کی کوانٹٹی لیول جو ہے اس کو کیسے جو ہے برقرار رکھنا چاہیے, اور کچھ ایسا طریقہ بتائیے گا جو ڈویبل ہو گھر میں رہتے ہوئے کہ کن چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جائے, ہوم ریمیڈیز میں سے اور وہ کون سی لائف کو مشکل بنانے والی چیزیں نہ ہو, ہاں باہر سے کچھ نہ آئے, ہماری کچن سے سب کچھ ہو جائے, باہر سے آ بھی جائے لیکن زیادہ گھر سے. جی اچھا جی, ہمیں مولانا صاحب نے جوائن کر لیا ہے, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. قاضی احمد نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وطن عزیز کا معروف نام ہے اور اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے دائی ہیں. آپ انٹرنیشنل سطح پر جہاں پر بھی امہ کا کوئی دکھ کوئی کرب محسوس کرتے ہیں اسے آواز بنا کر, توانا آواز بنا کر بلند کرتے ہیں, اور ہماری بیشتر ٹرانسمیشنز کا حصہ رہے ہیں. ہمیشہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے. قبلہ قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی بیک ٹو یور کوشچن کہ ڈائٹ کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ ہیکٹک اور اس طرح سے فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزے میں آلریڈی آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنے ویٹ کو مینٹین کرنے کا اور ٹاکسنس کو اپنی باڈی سے ریلیز کرنے کا. اگین میں یہی بات کہوں گی کہ پانی کی کوانٹٹی آپ لازمی بڑھائیں. جو لوگ پانی کم پیتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ میں 4-5 گلاس پی لینا, سحری کے وقت اسپیشلی ایسا ہوتا ہے, یا افطار کے وقت بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اونٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوہان میں محفوظ کر لیں گے. تو وہ اپنے آپ کو انسان ہی سمجھے, اور آپ کا معدہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, تو آپ گریجولی تھوڑا سا یعنی پانی کا انٹیک کر سکتے ہیں اور اپنی پانی کی کمی نہ ہونے دیں, ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں. سو ڈی ہائیڈریشن اگر نہیں ہوگی تو باڈی سے آپ کے ٹاکسنس بھی ریلیز ہوتے رہیں گے, آپ کی کڈنی فنکشنز اچھی طرح سے کریں گے, اور ساتھ ہی جو آپ کو آپ کا جو میجر ایشو ہوتا ہے ویٹ لاس کرنے کا, وہ بھی بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا جو انٹیکس ہیں وہ شاید انکریز ہو جاتا ہے, یا کیونکہ ہم پورا دن تو ہم ٹھیک ہے ہم نے جو ٹائم پیریڈ دیا روزے میں, لیکن جو افطار کے وقت جو اس وقت افراتفری ہوتی ہے, بس یہ بھی کھانا ہے, یہ اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم نے جو ہے لیول جو ہے وہ اس کو کانسٹنٹ رکھنا ہے, اس چیز کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گی. اس کے بارے میں بھی یہی کہوں گی کہ جب پورے دن کے بعد ہمارا روزہ ہوتا ہے یعنی کمپلیٹ ہوتا ہے, تو فوراً سے اتنا زیادہ کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ تھوڑا سا یعنی کہ آپ کو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, آپ کو بریک لے لیں, تھوڑا سا یاد کر لیں کہ مغرب کے بعد جو ہے مغرب کی نماز روزے کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے, عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے, تراویح بھی ہوتی ہے. اگر آپ بہت زیادہ کھا لیں گے تو آبویسلی آپ کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہوگا, اور آپ لمبی یعنی تراویح کے لیے بھی آپ کو پرابلم ہوگی. سو اگین وہی بات کہوں گی کہ پہلے آپ کوشش کریں کہ نیچرل اور جو آرگینک چیزیں ہیں, لائک اگر فروٹس ہیں تو فروٹس کا انٹیک پہلے کریں گے, تو تاکہ آپ کی جتنے نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کی باڈی میں ایبزارب ہو سکیں اور صحیح طرح سے آپ کو اس کے بینیفٹس مل سکیں. جب آپ بہت زیادہ آئلی چیزیں کھانے کے بعد پھر فروٹس بھی لے لیتے ہیں تو وہ obviously آپ کی باڈی میں صحیح طرح سے ایبزارب نہیں ہوتا. سو جب
पूरे दिन बॉडी आपकी एक्सरसाइज में होती है, यानी आप एक तरह से एक्सरसाइज ये है कि जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हों, और दूसरी तरह से रेस्ट में इस तरह कि आपको आपके स्टमक को कोई फंक्शन नहीं करना होता। जब फर्स्ट आप उसको फंक्शन करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो आप उनको नेचुरल और हेल्दी चीज़ें दें। हेल्दी चीज़ें देंगे तो आपकी स्टमक, जो आपका स्टमक है, आपका माइंड है, आपके ब्रेन है, उसके सिग्नल्स बेहतर होंगे। और साथ ही जब आपको ऑयली खाने की भी अगर क्रेविंग हो रही है तो आप चख लें। ऐसा जाहिर है अगर अब मैं कहूँगी कि आप ये भी ना खाएं वो भी ना खाएं तो यही होता है कि खुला तज़ाद हो जाएगा। 2 दिन के बाद लोग फ्रस्ट्रेट होके इतना खाएंगे कि वेट कम होने के बजाय वेट बढ़ जाएगा। बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अगर खुदा ताला अपनी जो है वो बेबहा कुदरत में से ये इख्तियार दे दे मैदे को कि उसको ज़बान मिल जाए तो शायद वो हमें बहुत पनाह मांगे, बहुत कमाल की गुफ्तगू करे हमसे और ये कहे कि मेरे साथ कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सितम हो मेरे रहा सर है, पर क्या क्या डाल दिया, ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। और जो हमने जितना साइंस पढ़ी है तो हमने ये देखा है, वो मैं आपसे तस्वीर भी चाहूँगा उसकी, कि जो गैस्ट्रिक जूस है जो कि मैदे में मौजूद है वो दरअसल खाने को जो है वो हजम करने की कुव्वत रखता है। तो अगर उसमें ज्यादा बोझ आ जाएगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी कि उसकी तो एक मखसूस मिकदार है। बिल्कुल, उसको जगह भी चाहिए, फंक्शन आपके स्टमक को फंक्शन करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। इसलिए हमारे नबी पाक ने कहा है कि एक हिस्सा एटलीस्ट उसको खाली छोड़ो, एतदाल के साथ। बिल्कुल कुछ भी आप खाएं, दिन का खाना भी अगर खा रहे हैं या स्पेशली इफ्तार के बाद जरूर उसको थोड़ा सा तो रिलैक्स होने का मौका दें। पूरे दिन उसने अगर उसने रेस्ट किया है तो इफ्तार के बाद रमजान में तो कितनी अच्छी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कि आप पूरा दिन जिस तरीके से आप पीस ऑफ रेस्ट में रहते हैं, तो मैं समझती हूँ इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई है नहीं। और जो रोजे नहीं रख रहे हैं उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि साल में 1 महीना आपको मिला और आपने वो ज़ाया कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का है तो इसमें कोशिश ही करनी चाहिए आगा कि आप इसको समेटें और इसके अंदर अपने आप को जो है वो। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो डरें उस दिन से कि जब आपको जरूरत पड़े और रोजा भी आपको ना रखे। फिर आप क्या करेंगे? बहुत ही कहाँ जाएंगे आप? बहुत ही प्यारी फिर उस दिन आपको जरूरत होगी कि रोजा मुझे रख ले। इसलिए कि रोजा मैं जिसे रखने का कह रहा हूँ वो दरअसल ऐसे है कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला ने एक दर को जो है वो इस तरह मौसूम कर रखा है कि ये वो दर है जहां से जन्नत में रोजेदार दाखिल होंगे। तो गोया अगर ऐसे ऐसी अगर कैफियत मौजूद है तो फिर आपको उस दिन रोजे की जरूरत पड़ेगी। इसकी कज़ा है लेकिन इसकी मुआफ़ी या किसी सूरत भी जो है वो इससे आप जो है वो अपने आप को बड़ी जमा नहीं रख सकते। हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा इनाम रमज़ान में। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इनाम रमज़ान में। और हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है हमारे लिए बहुत ही मोहतरम मुफ्ती आबिद रिजवी साहब, मोहतमिम मदरसा गौसिया कादरिया से। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान की बहारें हैं माशाल्लाह से। और सवालात देखें कितने लोगों ने इस वक्त जो है मुझसे किए हैं कि रमज़ान के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने मुफ्ती से अल्लामा साहब से कीजिएगा, क्योंकि लोगों का ये सिलसिला होता है मुफ्ती साहब के कन्फ्यूजन्स भी हो जाती हैं रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एक सवाल मेरे पास था कि ज़्यादातर जो एक वज़ू की अगर बात होती है कि जिस तरीके से ख़वातीन हैं, घर में और भी लोग मौजूद हैं, तो उसमें वज़ू का जो एहतमाम होता है उसके लिए ख़ास कोई एक कदर मंजिलत रखी गई है, या फिर किस तरीके से कि अगर आप कहीं बाहर भी हैं तो उसको हम कंटिन्यू या किसी तरीके से अगर कहीं किसी वजह से जो है वो नहीं कोई चीज़ अवेलेबल है तो किस तरीके से उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं? गोया आप ये जानना चाह रही हैं कि वुजू को बरकरार रखने का वो बाइस बरकत है और एक मुसलसल वुजू में रहना जो है वो एक अच्छी बात है। और अगर कभी ऐसा हो कि वुजू जो है वो कायम न रहे और बाहर है फिर वहाँ पर पानी भी मैसर ना हो और अगर तयम्मुम की शक्ल हो तो वो क्या हो सकती है?
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ شریعت اسلامیہ میں جتنی عبادات ہم کرتے ہیں ان میں طہارت اور پاکیزگی کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ بالخصوص کچھ فرائض کی ادائیگی کے لیے اسے لازم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہم پاکی حاصل کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ تو وضو کے ساتھ پاکی حاصل کرنا ہے، جسے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ یہ تو سیدھا سا ایک وضو کا طریقہ ہے کہ وضو کے ساتھ آپ نے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنا چہرہ دھوئیں گے، پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئیں گے۔ اچھا، یہ وضو کے وہ فرائض ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی رہ جاتا ہے تو بنیادی طور پر آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ اور طہارت کو نماز کے لیے شرط قرار دے دیا گیا ہے، اگر شرط پوری نہیں ہوگی تو آپ نماز کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اس کا نماز سے پہلے پورا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں سنت طریقے میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے ہاتھوں کا پہلے دھو لینا، کلی کر لینا، ناک میں پانی چڑھا لینا، مسواک کر لینا، بسم اللہ شریف پڑھنا، قبلہ رخ بیٹھ جانا، یہ سارے اس کی سنن ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جاتا ہے تو ثواب اور اجر میں زیادتی ہوگی، لیکن بہرحال فرضوں کا پورا کرنا ایسا ہے کہ اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ وضو تو ہم کرتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، ہم عبادت بھی طہارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا موقع پیش آئے کہ پانی میسر ہی نہ ہو، یا پانی تو میسر ہے لیکن کوئی شخص اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی بیماری لاحق ہے، کوئی مجبوری ہے، تو اس میں شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ یہ دیا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ آپ اگر پانی کو نہیں پاتے، پانی آپ کو میسر نہیں ہوتا، تو پھر آپ پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ زمین کی جنس سے جو چیزیں ہیں ان سے خاص طریقے سے تیمم کیا جاتا ہے، اور تیمم میں آپ نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارتے ہیں، پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کرتے ہیں، تو اس طرح آپ کا تیمم ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن شہروں میں اوورآل ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے کہ جہاں پانی میسر نہ ہو، الا یہ کہ وہ مجبور جسے کوئی زخم یا ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا، تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اعضائے وضو یا جس مقام پر اس نے طہارت حاصل کرنی ہے وہ زیادہ تر اگر متاثر ہے کہ پانی کے استعمال کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ تیمم کر لے۔ اگر تھوڑا ایسا ہے جیسے کسی کے ہاتھ پر پلسٹر وغیرہ بندھا ہوا ہے، پیشنٹ کی بات کرنا چاہوں گی، میرے پاس جو اصل سوال تھا وہ پیشنٹ کا ہی تھا کہ وہ بحالت مجبوری اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے ہاتھ سے وضو بھی نہیں کر پاتی ہیں، کچھ ہے تو وہ کس طریقے سے ان کو کرنا پڑے گا؟ وہ اپنے اشارے سے جو بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر کسی کا اپنی ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان کریم ہے کسی طرح اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، تو بس اس چیز میں اللہ رب العزت نے اپنے احکام میں اپنے بندوں کے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، لیکن اگر کسی شخص کے بدن میں طاقت نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، تو فرمایا بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ تو اسی طرح یہ طہارت کا معاملہ بھی ہے، اگر پانی کے استعمال پر قادر ہے تو پانی استعمال کرے گا، اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کرے گا، اگر بدن کے کسی خاص حصے پر کوئی چھوٹ زخم وغیرہ ہے تو اس پر وہ مسح کر لے گا، جن اعضاء کو دھو سکتا ہے وہ دھو لے گا، اس کی طہارت ہو جائے گی اور وہ اپنی عبادت ادا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جی، بہت اچھا۔ اور میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں رضوی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے اس کے مبتلات میں جو ہے وہ کافی چیزوں میں شک و شبہ رہتا ہے، تو میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کسی انجیکشن کی جو ہے وہ استعمال کی مجبوری ہے ان کی کہ وہ انہوں نے انجیکشن لگانے ہیں، جیسے انسولین کا بھی ہوتا ہے، تو کیا اس روزے میں گنجائش ہے کہ انسولین انجیکٹ کی جائے؟ جی بالکل، پرانے علماء میں تحقیقات کچھ کم ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا تھا، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس کے تحقیقات کے مطابق یہ جو انجیکشنز مختلف لگائے جاتے ہیں یہ غذائیت کے لیے نہیں ہیں، یہ ایک علاج کے لیے، اور ان کے لگانے سے ہم اہل سنت کے نزدیک روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے لگاتا ہے تو اس سے روزہ اس کا باقی رہے۔ بہت شکریہ۔ میں آؤں گا قبلہ قاضی صاحب آپ کی جانب، اور قاضی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا روزہ اختیار کرنے کے بعد جو انسانی مزاج برقرار رہنا چاہیے، جو اللہ کا بندہ جیسا ہونا چاہیے، اس کا جو فقدان معاشرے میں نظر آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ کیا کیا جائے کہ اس روزے کی روح کو پا لیا جائے اور ویسا مزاج اختیار کر لیا جائے جیسا اللہ چاہتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جا بجا
کہیں غصے کی علامتیں نظر آ رہی ہیں, کہیں کوئی ایک دوسرے سے ناراض نظر آ رہا ہے. ارے سڑک پر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. اصل میں ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار کی کمی ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارے یہاں جو اخلاقی معیار تھا بہت زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے. روزے میں تو انسان بھوک اور پیاس کی شدت, بالخصوص پیاس کے غلبے کی وجہ سے صبر کا دامن جلدی چھوڑنے کا عادی ہو گیا ہے, لیکن عام حالات میں بھی کیفیت یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بات پر فوراً ایک دوسرے سے گالی گفتار, بد کلامی, بد زبانی پہ لوگ اتر جاتے ہیں اور دستوں کے ربا ہونے تک میں تاخیر نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان, اس کا مفہوم ہے کہ اگر روزے دار کے ساتھ کوئی بد کلامی کرے تو اس سے کہہ دیا جائے میں حالت روزہ سے. پھر فرمایا خاص طور پہ کہ روزے دار گالی گلوچ سے پرہیز کرے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صبر ہے. جی, روزہ صبر ہے. جب انسان ایک طویل وقفے تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو جسم تقاضا کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کی کیفیت میں فرق آتا ہے, اس لیے فرمایا روزہ صبر ہے. جب تم حالت روزہ میں ہو گئے تو نہ صرف تمہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہوگی بلکہ اپنے رویے کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا. تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تم کس کیفیت سے گزر رہے ہو. تو انسان یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ اختیار کیا ہے. جب اللہ کی رضا کے حصول کے لیے میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں کہ اپنی بنیادی ضرورت بھوک اور پیاس کو اور دیگر خواہشات کو برداشت کر رہا ہوں, تو پھر ذرا سی اپنی زبان کو کنٹرول کرنے میں کیا حرج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے دانتوں کے بیچ میں ہے اور ایک وہ جو تمہاری رانوں کے بیچ میں ہے, یعنی شرم و حیا اور زبان کے استعمال میں احتیاط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عوض جنت کی ضمانت دینے جا رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں بد کلامی کا رجحان بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت زور سے الفاظ جب بولیں گے, گفتگو کریں گے, لوگ ڈر جائیں گے, آواز بلند کر رہے ہیں, دلیل بلند نہیں کر رہے ہیں. بلکہ یہ آواز کو زیادہ بلند کرنا جہالت کی خود دلیل ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے گدھے کی آواز کو مثال قرار دیا. کیوں کہ اسے انکر الاصوات کیوں کہا کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیلون جو جانور ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے تیز آواز گدھے کی آواز ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ تیز آواز استعمال کر کے انسان جانوروں جیسا رویہ تو اختیار کر سکتا ہے لیکن کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا. اور روزے میں یہ احتیاط 2 چند ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ ماہ رمضان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. پھر اسی گمان سے وہ گفتگو کرے کہ دوسرا بھی روزے کی حالت میں ہے, اور پھر یہ سوچے کہ جب ایک موقع پہ اللہ رب العزت اس کے لیے خاص کرم نوازی فرما رہا ہے تو وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کے ثواب میں کمی ہو اور اللہ کی ناراضی کا باعث بنے. کیا بات. میں قاری صاحب ایک اور بہت چھوٹا سا سوال اور یقیناً بہت مختصر اور جامع جواب کی تقاضے کے ساتھ آپ کی جانب رخ کروں گا. ایک روزہ ہے جسے کبھی کبھی چڑیا روزہ بھی کہا جاتا ہے. وہ ہمارے ہاں بچوں کو رکھوایا جاتا ہے تھوڑی دیر کا کہ بس افطار سے کچھ قبل جو ہے وہ روزہ انہوں نے اختیار کر لیا اور اب وہ بیٹھیں گے دسترخوان پہ اور پھر ہمارے ساتھ دسترخوان پہ روزہ کھولیں گے. اس میں شرعاً کوئی قباحت تو نہیں ہے, اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصلاً روزے کی طرف جانے کے لیے یہ اس کی ایک پریکٹس شمار کی جائے؟ دیکھیے روزہ تو اصل میں وہی طلوع سحر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام ہی روزہ ہے شرعی طور پر. لیکن بچوں کو راغب کرنے کے لیے اگر ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے وقفے سے ان کو بھوک اور پیاس سے روکتے ہیں اور انہیں راغب کرتے ہیں, اس پہ راغب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ایسا کوئی رویہ اختیار کیا سکتا ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے. اور بلکہ بعض صوفیہ جو ہیں وہ تو عصر سے مغرب تک گفتگو سے بھی پرہیز کرتے ہیں, خاموشی کا روزہ اسے کہتے ہیں. اس وقت میں کم سے کم بولا جائے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی زبان کو فضولیات سے روکا جائے. اور ویسے بھی صوفیہ کا قول ہے کہ کم گفتن کم خفتن کم خوردن, کم کھانا کم سونا کم بولنا, یہی جو ہے دانشمندی کے علامات بھی ہیں, قرب خدا کے زینے کی طرف چلنے کا طریقہ. اچھا, میں اور صاحبہ آن دا لائٹر روڈ یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم کم کھانے
اور کم سونے پر آمادہ ہیں. کم بولنا ہمارا مسئلہ ہے کیونکہ بولنے سے ہمارا بولنے تعلق سے ہے, اور ہمارا مطلب آپ کا تعلق بھی ہے. ایسا ہی ہے. ہاں ہاں, اور جامع بولے تو زیادہ مزہ آتا ہے پر نا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فلیقل خیرا او لیصمت. ہاں, یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی گفتگو کریں. اگر اچھی گفتگو نہیں کر سکتے تو پھر آپ خاموش. کیا بات. اور جو بات آپ نے کی نا کہ بولنے کی بات, تو جو میرا شو ہوتا ہے مارننگ شو سے, میرے کچھ لوگ ہیں ویورز ہیں جن کی میں اگر بات کروں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا بس کنٹینیو بولتے رہتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی ہے. تو کچھ لوگوں کا بولنا کسی کو زندگی دے جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. کیا بات. اور آپ چونکہ ریڈیو میں شو کرتی ہیں تو مجھے ریڈیو کی ایک بڑی خوبصورت سی بات یاد آ گئی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے عذرائے لطیفہ سنایا کہ جی وہ ایک خان صاحب تھے, انہوں نے روزہ رکھ لیا اور روزہ انہیں بہت لگنے لگا, بھوک اور پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی. تو ایف ایم اسٹیشن چل رہا تھا, انہوں نے وہاں کال کر دیا اور کال کر کے کہا کہ جی, تو انہوں نے کہا آپ کی طرح کوئی وہاں ارجے بیٹھی تھی, انہوں نے کہا جی بتائیے کیا سننا چاہیں گے آپ. انہوں نے کہا اگر آپ مغرب کی اذان سنوا دیں تو بالکل ایسے بہت ہی خوب ہے. ہوگا. تو وہ جو روزے میں بھوک اور پیاس ہے, میں اس تفنین کے ذریعے سے وہاں جا رہا ہوں جہاں میں اپنے واجب الاحترام, قابل عزت, انتہائی محترم, میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں ان سے. اور یہ پورا پاکستان اور دنیا بھر جہاں جہاں علماء حق سے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے ہیں, وہ سب ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کا. انہوں نے میری ایک ٹرانسمیشن میں یہ جملہ کہا تھا کہ وہ جو روزہ لگتا ہے وہ دراصل روزہ نہیں لگتا, وہ بھوک اور پیاس لگتی ہے. اگر روزہ لگ جائے تو پھر تو لطف آ جائے. کیا بات ہے. روزہ لگ جائے تو پھر تو لطف آ جائے. مجھے روزہ اختیار کرتے ہوئے 60 برس گزر گئے, آج تک مجھے یہ یقین نہیں ہوا کہ میرا روزہ لگا ہے یا نہیں لگا. تو اگر آپ کو روزہ لگ جائے تو پھر تو آپ شادماں رہیں, پھر تو آپ خوش رہیں کہ مالک نے قبول کر لیا ہے. مظہر بھائی کیا کہیں گے, روزہ اور یہ رمضان اور ایک پورا یہ ماحول, تو اس ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنلی بھی بہت سفر کیا ہے, کیا پاکستان کا جو ماہ سیام کا ماحول ہے وہ کتنا مختلف اور کتنا خوبصورت ہے؟ دیکھیں پاکستان ملٹی کلچرل کنٹری ہمارا ہے. آپ کو ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی آپ کو شخصیات یا ماحول چینج ملے گا. آپ کو ورائٹی, کھانوں کی ورائٹی بہت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ جیسے صاحب نے کہا کہ ہمارے میں ٹالرنس کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ہم اگر ختم کر دیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں یا بالکل کم کر دیں تو ہمارا معاشرہ آپ کا تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ تھوڑی دیر آپ سے بات کریں کہ شاید آواز کا تھوڑا سا وہ ہے. ہم کنٹینیو بات کر رہے تھے جی بالکل کہ مفتی صاحب بھی بہت موجود ہیں اور جس طرح کے ہمارے یہ ساتیں ہیں تو وہ سب ضروری ہوتی ہیں. دیکھیے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ شاید پھر لوٹ کرنا ہے, یہ بڑی غنیمت ہے. یہاں وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. اللہ کا احسان انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر انعام رمضان میں. جی آغا ہم بات کر رہے تھے, جی ہم بات کر رہے تھے مظہر بھائی سے, اور مظہر بھائی سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, پاکستانی معاشرہ, اس میں جو ایک رنگ ہے رمضان کا, وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ دوسرے ملکوں سے کہیں مختلف ہے, اس لیے کہ اتنا فیسٹیول کسی اور ملک میں مجھے نظر نہیں آتا جتنا اہتمام پاکستان میں ہے. لیکن جہاں جہاں خامی ہے, کوئی سقم ہے یا مزاج میں کوئی خامی و خرابی رہ جاتی ہے, اس پہ مظہر بھائی بات کر رہے تھے کہ ٹالرنس. بات یہ ہے کہ ٹالرنس بہت ضروری ہے. ویسے دیکھا جائے تو ہمارے کراچی سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو کراچی جیسا رمضان میں نے
पूरे पाकिस्तान में देखा नहीं बिला शुबा। बिल्कुल ऐसा। बिला शुबा जितनी सदकात और चीजें होती हैं, Charity एहतमाम बहुत होता है, बहुत charity होता है। कराची से है, और जो एहतमाम अफ्तार का अफ्तार रोड का। साइड होता है, बिल्कुल रोड साइड होता है, बिल्कुल। और पता पड़ता है कि रमजान वाकई Organize, बिल्कुल जैसे कहते हैं, ऑर्गेनाइज है बिल्कुल जगह। organize, मतलब दूसरी बात ये मैं कहना चाहता कि जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, लामी साहब ने कहा कि टॉलरेंस देखें, मैं तो कोशिश करता हूँ अपने टीवी रेडियो प्रोग्राम में या टीवी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा सिविक सेंसेस दे सकूँ किसी को, बच्चों को तमीज़ सिखा सकूँ, प्लांटेशन बता सकूँ, क्लीनिंग सिखा सकूँ, हेल्थ के बारे में बता सकूँ। ये अगर हुकूमत, किसी की भी हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में सारा नशियात होता है, तो मेरे कहने का मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि हर चैनल को बाउंड करे कि 24 आवर्स, अगर 12 घंटे की ट्रांसमिशन लाइव है, उसमें से कम 40 मिनट या 30 मिनट्स कम से कम सिविक सेंसेस, तमीज, एक रेशो होना चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल ये होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे हम ये आपकी मसाजिद हैं, मैं समझता हूँ इतना ज़बरदस्त ये बोलते हैं एनजीओज, मैं कह रहा हूँ एनजीओ से बढ़कर है। अगर हम डराएं, खौफ दिलाएं कि अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह यूं कर देगा, डराएं नहीं किसी को, डराएं प्यार से, मोहब्बत से समझाएं। सबसे पहले देखें, जापान में बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता, 6 साल तक बच्चे को सच बताने की कोशिश की जाती है कि सच्चाई क्या है, उसको तहजीब बताई जाती है, जब जाके वो पढ़ाई शुरू करता है। तो ऐसा हम हर मस्जिद के अंदर, उसमें वाज में या किताब में, जुम्मे की खास तौर पर ईदैन में, अगर इस तरह की हम तहजीब बच्चों को सिखाएं और इखलाकियात सिखाएं, मैं समझता हूँ माशा बहुत खूबसूरत बात कही। जिस तरह आपने कही तो वो मेरे जहन में ख्याल आ गया कि हज़रत अल्लामा इकबाल को जब अंग्रेज़ सरकार ने चाहा कि सर का खिताब दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ना दें, मेरी रिकमेंडेशन पे किसी को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा किसको देना है? तो उन्होंने कहा जी ये मौलवी नूर मोहम्मद साहब है, इनको दे दीजिए। उन्होंने कहा उनकी कोई किताबें हैं? बोला किताबें तो नहीं है। बोला कोई उनका मदरसा है, कोई उनका कोई ऐसी जामिया है, कोई यूनिवर्सिटी है जो उन्होंने कायम की? बोला वो भी नहीं है। बोला उनसे मुलाकात हो सकती है? बोला उनका तो इंतकाल हो गया है। तो उन्होंने कहा उन्होंने किया क्या है? उन्होंने कहा जी उन्होंने बचपन में मुझे कुरान पढ़ाया था और मुझे इकबाल बनाया था। ये वो जामिया है जो सबसे बड़ी है, वो मस्जिद जहाँ से पहली तरबियत की बुनियाद बनती है, और वो जो उलमाए हक हैं उनकी जानिब से बच्चों की आबियारी की जाती है। डॉक्टर साहबा क्या कहेंगी एक पैगाम की सूरत में कि रमज़ान में करना क्या चाहिए अपने आप का ख्याल रखने के लिए, ताकि रोज़े की ये डिफरेंट रूटीन जो है वो आपके स्किन को डर्मेटोलॉजिस्ट के एतबार से देखा जाए और ओवरऑल आपकी बॉडी को बैलेंस रखे? बैलेंस की अगर बात करें तो हमारा जो सिस्टम है इस्लाम का, वो बैलेंस ही सिखाता है। वो कहता है कि एतदाल अख्तियार करो, और अगर उससे बैलेंस से किसी भी बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव भी सोच रहे होते तो नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं। इसी तरह से एतदाल का इसीलिए कहा गया है कि आप बहुत ज़्यादा अगर पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में भी करोगे तो अपने आप को थका भी सकते हो। तो रेस्ट के लिए भी इसीलिए कहा गया पूरी यानी जो लोग रातों को जाग कर इबादत करते हैं उनको आराम करने के लिए भी कहा गया है। तो इसी तरह से मैं कहूँगी कि यानी बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होना भी एक तरह से आपको फिलर्स, बोटॉक्स और इस तरह की हार्मफुल चीज़ें, मैं कहूँगी कि ये हार्मफुल चीज़ें हैं, इससे ज़रूर बचें। जो नेचुरल वे है, जो FDA अप्रूव्ड, वो वाली ट्रीटमेंट्स, वो वाली चीज़ें जो आपको बेनिफिट्स देती हैं लॉन्ग रन में, वो लॉन्ग रन में आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना दें, सिर्फ उस पर रिलाई करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से अपनी प्रॉपर रिकमेंडेशन लें और प्रॉपर अपनी स्किन के एनालिसिस करवाएं, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट लें। कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट देखकर या डिवाइस देख के ऑर्डर कर लेना और ख़ुद पे अप्लाई कर लेना, ये आपको बहुत खूबसूरत नहीं बनाएगा, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है और आपकी स्किन को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचना है। और दूसरी बात कि डाइट का ख्याल रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी ऐसा ना करें कि ये भी नहीं खाएं वो भी नहीं खाएं। इस तरह अगर करेंगे तो आप वीक भी हो जाएंगे, आपको रोज़ा रखने की, इबादत करने की भी हिम्मत नहीं बचेगी। और साथ में इतना भी ना खाएं कि आपके लिए फिर ऑब्वियसली जो आपकी रूटीन है उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाए। बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छी बात बताई। वो मुझे एक कॉल याद आ गया कि एक शख्स जो है वो ज़मीन पे लेटा हुआ पेट पे हाथ रखकर रो रहा था। तो वहाँ से हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम गुजरे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा अली को प्रॉब्लम की बात नहीं है, मसला नहीं है, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, मेरे पास जो है वो गोस्वंद का गोश्त पक के आया था और वो मैंने इतना खाया कि ऐसे लगता है कि गर्दन तक आ गया। तो वो हंस दिए कि अब मैं तेरा क्या मसला हल करूँ। आगे चले गए। आगे जाके देखो तो एक शख्स अपने पेट पे हाथ रख कर रो रहा था। उससे जब पूछा हज़रत अली ने कि तुम्हें क्या हुआ है, उसने कहा अली मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मेरी आंतें आपस में रस्सी की तरह बल खा रही है। तो उन्होंने मुड़ के देखा
اور کہا اس شخص کا تھوڑا سا کھانا اگر یہاں آ جاتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا. تو یہ وہ اعتدال کا پیغام ہے. آج آپ نے اپنے دسترخوان سے بھی کچھ چیزوں کو اپنے پڑوس میں اپنے عزیز و اقارب میں اور ان گھروں میں جن کو آپ لیس پریویلیج سمجھتے ہیں, جہاں محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دسترخوان پہ وہ چیزیں نہیں سجی ہوئی. ایک اچھی ہم بچپن میں دیکھتے تھے, اب ختم ہو گیا ویسے وہ یہ تھا کہ رمضان آتا تھا, دوسرے ایونٹ بھی ہوتے تھے, خاص طور رمضان کے اندر ہر پڑوسی کے پاس کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا تھا, جا رہا ہوتا تھا پڑوس میں. میں آپ کو بلکہ اپنی اگزامپل دوں, کل ہی کی بات ہے, تو جہاں ہماری اپنی ریزیڈنس ہے, باقاعدہ سب نے ایک دوسرے کو آگے فارورڈ کی ہیں چیزیں اپنے اپنے گھروں سے. تو میں نے یہ سوچا کہ کل واقعی مجھے لگا کہ رمضان آ گیا ہے. اور اس میں بھی خوبی کی بات یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک خاص پلیٹ جو ہے وہ مسجد کے لیے جاتے تھے, وہ مسجد کے لیے جاتی تھی, اور اس میں اتنا خوشبو خشوع ہوتا تھا, اور وہ بچہ جو لے کے جاتا تھا وہ اپنے گھر کے 3-4 بچوں میں جو ہے وہ سبقت لیتا تھا کہ میں لے کے جاؤں گا. اسی بات پہ آغا ہم جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ اس کا جو مغرب کا وقت ہے وہ بھی قریب ہے, اور مہمانوں کا سب کا شکریہ ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور اتنا خوبصورت محفل سجانے کا, اتنی خوبصورت بزم سجانے کا, کیونکہ جب مہمان آتے ہیں تو رحمتیں اور برکتیں بھی لے کر بلا شبہ. اور یہ اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آیا ہے, اور ہم نے اسے مہمان کی طرح ٹریٹ کرنا ہے, اور رمضان کی برکات و فیوز کو اکٹھا کرنا ہے. میں چاہوں گا آخر میں انتہائی مختصر لیکن ایک دعا کے چند کلمات. بسم اللہ. ہمیں اجازت دیجیے گا, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جی. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. یا رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم سب کو خوب عبادات کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. مشکلات, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, مصائب و عالم تکالیف سے نجات عطا فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما. یا رب العالمین عالم اسلام کو اتحاد, امن و سکون عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. سج گئے گھر گھر دسترخوان. رمضان رمضان